लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि वकार हुसैन के घर पर नामालूम अफराद ने मुसल्लह होकर एक उन्हें जान से मारने की कोशिश नातमा की है। वो चूँकि उनके घर पे कैमरे थे और खुदा ने उनको बचा लिया और उन्होंने फौरी तौर पर पुलिस को इन्फॉर्म किया, एजेंसियों को इन्फॉर्म किया और वो लोग लेकिन वो कैमरों में आ गए। तो इससे पहले कि मैं आपसे को बताऊं कि ये क्या वाक़या हुआ, कब हुआ और किसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई गई है, तो मेरी उन तमाम दोस्तों से, अजीज़ों से और जहां तक लोग मुझे देखते हैं, कराची डायसिस हो, पेशावर डायसिस हो, रायबन डायसिस हो, सियालकोट हो, फैसलाबाद हो, मुल्तान हो या हैदराबाद हो, जितने भी चर्च ऑफ पाकिस्तान के लोग हैं, आज मैं उनको एक बहुत ही एक फ्रॉड या एक डाकू को आपके सामने बेनकाब करने जा रहा हूं। तो मेरी इस मैसेज को, मेरे इस पैगाम को तमाम दुनिया के लोगों तक पहुंचाएं ताकि चर्च ऑफ पाकिस्तान की प्रॉपर्टीज़ को, उनकी जायदादों को, उनके स्कूलों को, कॉलेजों को, अस्पतालों को बचाया जा सके, उनके लोगों को, कलीसियाओं को बचाया जा सके और इन जो एक फ्रॉड जो एक जिन्हें इंसान कहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म है, उनको बेनकाब किया जा सके। तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस व्लॉग को आप शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अभी तक इसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको ज़रूर करें। तो आइए मैं आपको बताता चलूं कि इससे पहले भी एक जो साबिक बिशप है उसको अदालत ने उस पर किस तरह का तौहीन अदालत उसने की, मगर अदालत ने उसे कुछ नहीं कहा। वो कौन है वो भी मैं आज इसी व्लॉग में आपको बता रहा हूँ। इससे पहले कि मैं वो बताऊँ वो कौन सा बिशप है, तो पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ये जो FIR दर्ज हुई है आर्टिलरी थाने में वो किसके खिलाफ हुई है। तो ये दर्ज हुई है जी, ये जो FIR है ये सिंध पुलिस FIR सिस्टम के तहत ये कंप्यूटराइज्ड कापी है, जिसकी मैं तमाम अहम चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ कि ये किस तरह हुआ है और ये क्यों हुआ है और ये किसके खिलाफ दर्ज कराई गई है। तो ये आप ज़रा नोट करें, ये जी थाना आर्टिलरी मैदान ज़िला ये साउथ है कराची का और इसका सीरियल नंबर है जी 14581। अब ये बात याद रखें और ये मैं नंबर इसलिए देता हूँ ताकि कोई भी पाकिस्तानी, कोई भी क्रिश्चियन, कोई भी एजेंसियों को तो खैर कोई मुश्किल नहीं होती, लेकिन वो उनकी हर्डल्स होती हैं ना, वो ढूंढने में, तलाश करने में, लेकिन अगर उनको परफेक्ट चीज़ का उनको बता दिया जाए तो फिर ये ज़रा आसानी हो जाती है दोनों पार्टियों के लिए। तो ये साहब हैं जी, ये जो जिन्होंने दर्ज कराई है और ये दर्ज कब हुई है जी, ये अभी इसी महीने ये 12 अप्रैल को 2021 को दर्ज करवाई गई है। और इसमें देखें किस तरह वो और ये किस तरह ये कौन लोग हैं जो शराफिया के रूप में जो बदमाश हैं, लेकिन उन्हें शराफिया कहा जाता है। वो है तो सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी है वो डायसिस ऑफ कराची का, लेकिन उसके काम देखें कि वो क्या करता है और किस तरह उसने 18 से 20 साल उसे हो गए हैं कि उसने डायसिस ऑफ कराची में एक लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। तो वो कौन है? वो है ज़फ़र इकबाल, जिसको आप बहुत जानते हैं, डायसिस ऑफ कराची के सब लोग जानते हैं, चर्च ऑफ पाकिस्तान के सब लोग जानते हैं, लेकिन वो इतने सालों से किन के साथ मिलकर वो चर्च ऑफ पाकिस्तान की तबाही का सबब बन रहा है, किसके इमाम पर वो ये सारी कार्रवाइयाँ करता है और उसके खिलाफ कुछ नहीं होता। लेकिन अभी मेरी ये दरख्वास्त है उन तमाम एजेंसियों से, तमाम जो अमनो आमा के जिम्मेदार हैं, जो कंट्रोल करते हैं इन मामलात को, उन पे वाजिब होता है, उनकी ये ड्यूटी है कि वो ज़फ़र इकबाल का नाम जो है वो फौरी तौर पर ECL में डालें ताकि वो कहीं भाग ना जाए। चूँकि जब भी उनके ऊपर कोई FIR दर्ज होती है तो वो कोई उससे निकल जाते हैं, कभी उनको कोई सज़ा नहीं हुई, कभी वो जेल नहीं गए। तो अब इस बार उन्हें नहीं बचना चाहिए, एजेंसियों को भी अलर्ट होना चाहिए और इस बात की सारी तहकीकात करनी चाहिए कि उन्होंने क्यों हमला किया है वकार हुसैन के घर पर। अब मैं बताता हूं आपको, ये दर्ज करवाई है FIR वकार हुसैन ने, वकार हुसैन वल्द हुसैन मसीह, ये डिफेंस में रहते हैं जी, इनके घर का एड्रेस भी मौजूद है और इनका फ़ोन नंबर भी मौजूद है।
تو جو میں نے آپ کو بتایا ہے FIR کا نمبر بھی میں نے سیریل نمبر دے دیا آپ کو، ڈیٹ بھی بتا دیا ہے. تو یہ کوئی بھی شخص، اور یہ کمپیوٹر پہ ہے، آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں کیا نمبر ہے اور اس نے کیا واردات ڈالی ہے. واردات اس نے یہ ڈالی ہے ابھی، یہ جو ایک مشہور پورے لوگوں کا ایک کراچی کے لوگ ہوں، پاکستان کے ہوں، وڈیرے ہوں، ان کا دھیان جاتا ہے دارالخشنود کی طرف. 247 جو بنگلہ ہے اس کی طرف جاتا ہے، اور وہ کسی کو بھی ایک آنکھ نہیں باتا تاکہ اسے جلد از جلد، جس طرح اس کو ہڑپ کرنا چاہتے ہیں اربوں ڈالروں کی جائیداد کو، وہ مبینہ طور پر اربوں ڈالروں کی وہ اس کی ویلیو ہے. لیکن یہ چند لوگ اس کو 20 سال سے مختلف پارٹیوں سے وہ پیسے لیتے ہیں، کروڑوں روپے لیتے ہیں، اور کچھ کام نہیں، چونکہ یہ بیچ تو سکتے ہی نہیں، نہ یہ لیز پہ دے سکتے ہیں. اب یہ اندازہ کریں، اور یہ ایک نئے سے نیا فراڈ وہاں پر جاری و ساری رکھتے ہیں. تو یہ ہے ظفر اقبال، جنہوں نے اٹیک کیا وقار حسین کے گھر پر بدماشوں کے ساتھ مل کر. ایک قائم خانی ہے جو کہ ان کا نام ہے، پورا نام ان کا ہے افضل قائم خانی صاحب. انہوں نے ڈیل کی، اس بندے نے ڈیل کروائی تھی وقار حسین نے کہ بھئی یہ کرائے پہ آپ دے دیں. انہوں نے ڈائسس آف کراچی کو مشورہ دیا تھا، لیکن جو اس نے کمیشن میں اپنی، چونکہ ریئل اسٹیٹ کا وہ کام کرتا ہے، تو اس نے ان کو ایک، افضل نے جو قائم خانی ہے، اس نے ان کو ایک، ان کے کام کے عوض ان کو ایک کار دی تھی. ان کا حصہ بنتا تھا، ان کا شیئر تھا، مگر وہ جب ان کا آپس میں پھڈا ہوا وہ ڈائریکٹ ہو گئے. وہ بھی میرے پاس ساری ہیں، بینک سٹیٹمنٹس ہیں، ساری ایوری تھنگ میرے پاس ہے موجود. وہ بھی میں آپ کو، جس کو چاہیے ہو وہ مجھے فون کرے، میرے کمنٹس میں مجھے کمنٹس کرے، میں ان کو بتا دوں گا، بینک کا نام بھی، ڈیٹس بھی، ایوری تھنگ. جو وہ خود ڈائریکٹ ہو گئے اور وہ ڈیل کرتے رہے. لیکن اس میں وقار حسین نے ایک پینی بھی ان سے وصول نہیں کیا. لیکن ظفر اقبال یہ سارا مدعا وقار حسین پر ڈالنے پر تلا ہوا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوا. سچ اور جھوٹ الگ الگ ہو گئے. ظفر اقبال نے جو یہ کارروائی کی کہ جب اس نے دیکھا کہ کئی دنوں سے وقار حسین کا فون بند جا رہا ہے، وہ نہیں ہے، وہ بیمار تھا، تو اس نے وہاں پہ مسلح افراد کے ساتھ مل کر اس کو ڈرانے کی، دمکانے کی اور قتل کی دھمکیوں کی آڑ میں وہاں پہ پہنچ گیا. لیکن جتنے پیسے اس نے لیے صاحب، اس کے وقار حسین کا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. اور یہ بھی اس نے دھمکیاں دیتے رہے وہاں پہ کہ ہم تمہارے بیٹوں کو اغوا کر لیں گے. اور جب وہ کیمروں میں آ گئے، جب ان کی فلم بن گئی اور انہوں نے فوری طور پر متعلقہ اداروں کو اطلاع دی، ان کو انفارم کیا، تو یہ لوگ وہاں سے فوری طور پر بھاگ گئے. یہ تمام یہ چیزیں کیا ہو رہی ہیں؟ یہ کروڑوں روپے وصول کر رہے ہیں لوگوں سے، اور یہ اس پہ سب چیزیں درج ہیں جو یہ رقم وصول کرتا رہا. یہاں پہ کوئی 4 کروڑ 75 لاکھ روپے کی جو رقم ہے اس نے اس ایک بندے سے لی ہے ایک بار. اور بہت یہ اس نے وہاں سے ڈیفرنٹ انہوں نے رقوم وصول کی ہیں، جن کی ساری تفصیل یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس موجود ہے، جس کو بھی چاہیے ہو یہ آپ کو مل سکتی ہیں. یہ کہ ڈائسس آف کراچی، دی چرچ آف پاکستان، اور یہ جو چیک UBL بینک ہے، یہ اس کے وائے سے اس میڈیم کو استعمال کیا گیا. تو یہ سب، لیکن اب وقار حسین نے ظفر اقبال کے اس کی کارستانیوں کے اوپر، اس کے فراڈ کے اوپر یہ FIR درج کرا دی ہے. اور میں بھی یہ درخواست کرتا ہوں چرچ آف پاکستان کے اہل جو اس اقتدار پہ بیٹھے ہیں، جو بشپ ہے، کمسری بشپ ہے جو کلیم جان صاحب، ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ نے پھر اس شخص کو ابھی تک اسی ڈائسس کے اندر، ڈائسس آف کراچی کے اندر بٹھایا ہوا ہے، اور وہ سیکرٹری جنرل بنا ہوا ہے. کروڑوں ڈالروں کا فراڈ کر چکا ہے وہ شخص. تو وقار حسین نے ایک بار پھر بچانے کی کوشش کی ہے چرچ آف پاکستان کو، ڈائسس آف کراچی کو. پہلے اس نے YMCA کو بچایا تھا، اور آج وہ پھر 247 جو ہے
خشنود جو ہے وہ اس دھارے کو بچانا چاہتا ہے، وہاں کرسچن پروجیکٹ کو لانا چاہتا ہے، مسیحی انویسٹرز کو لانا چاہتا ہے، بلڈرز کو لانا چاہتا ہے، مگر یہ شخص پیسے بھی کھاتا ہے، لیتا بھی ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن یہ کوئی ڈیولپمنٹ کا کام بھی نہیں کرتا۔ تو اب یہ سوچنا ہے اہل اقتدار کو اور حکومت کو، حکومت پاکستان کو اور تمام ایجنسیوں کو، کہ وہ اس کو فوری طور پر گرفتار کرے، اس کا ECL میں نام ڈالے، اور اسی FIR جو درج ہوئی ہے اس کے اوپر، یہ جو سندھ پولیس نے FIR سسٹم کے تحت اس پہ درج کی ہے، اس کو فوری طور پر گرفتار کیا جائے۔ جس کو بھی چاہیے ہو یہ وہ FIR، وہ مجھ سے لے سکتا ہے، مجھے فون کر سکتا ہے، مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر سکتا ہے، اس کو یہ FIR بھی، اور وہ جو بینک کی ساری ٹرانزیکشن ہے جو ہوئی ہے، اس نے پیسے وصول کیے ہیں، وہ بھی بھیج دیے جائیں گے، تمام پیپر آپ کو، تمام ڈاکومنٹس دیے جا سکتے ہیں۔ اس لین دین میں محمد افضل کے ساتھ وقار حسین کا کسی قسم کا کوئی بھی لین دین نہیں ہے، یہ بات آپ یاد رکھیں۔ اور جتنے بھی اس نے پیسے لیے ہیں، ڈالروں میں لیے ہیں، پاکستانی روپیز میں لیے ہیں، وہ افضل قائم خانی سے وہ سارے ظفر اقبال نے ہی لیے ہیں، اور یہ FIR درج ہے۔ اب تو تمام عدالتوں کو چاہیے، تحقیقاتی اداروں کو چاہیے، جو انویسٹیگیشن کرتے ہیں، نیب کو چاہیے کہ وہ فوری طور پر اس پر ایکشن لیں۔ پہلے بھی درج ہے وہ ایک درج ہے کس کے اوپر؟ بشپ صاحب کے اوپر درج ہے، جناب صادق ڈینیل صاحب کے اوپر درج ہے، اور وہ انہوں نے جو انہوں نے چیک دیے، جو بینک نے ایکسیپٹ نہیں کیے، ان کی آنر نہیں کی، کیونکہ بینک میں ان کا کوئی پیسے موجود نہیں تھے، اور ان کے اوپر وہ جو FIR درج ہیں، ان دونوں کو اگر گرفتار کر لیا جائے تو کروڑوں ڈالر ڈائسس آف کراچی کو مل سکتے ہیں، جنہوں نے مختلف جو لوگوں سے لوٹے ہیں، جو مارکیٹنگ کرتے ہیں، جو انویسٹر ہیں، جو ان سے پیسے لیے ہیں، ان کو واپس بھی کر دیے جائیں، جو کہ کرسچینٹی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اس طرح کے فراڈ کرے، کیونکہ کلیسیاؤں کے لیے تو جو کچھ بھی نہیں کرتے، نہ ان کی تعلیم کے لیے، نہ ان کی صحت کے لیے، نہ ان کی رہائش کے لیے، ان کا یہ کاروبار نہیں ہے، یہ ان کا کچھ بھی نہیں ایسا، یہ اور دھندے کرتے ہیں۔ تو ان کی ہر شخص کو، خدا کے نام پہ لوٹنے والوں کو، خاص طور پہ ظفر اقبال کو، ان دونوں کا نام فوری طور پر اگر ECL میں ڈال دیا جائے تو بہت سے انکشافات کی توقع ہے، اور وہ تمام پیسہ حاصل کر کے ان سے ڈائسس آف کراچی کے غریب بچوں کے اوپر، بیواؤں کے اوپر، اور جو بچے سٹوڈنٹس ہیں ان وہ فیسیں نہیں ادا کر سکتے، جن کے پاس رہنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، تو جناب اگر ان کو کوئی چھوٹی سی چھت اگر مہیا کر دی جائے تو یہی مسیحت کا پیغام ہے، کیونکہ مسیح یسوع وہ تو دکھیوں کے لیے ہے، غریبوں کے لیے ہے، بیماروں کے لیے ہے۔ تو آپ سمجھیں میری اس بات کو اور میرے اس پیغام کو جتنا بھی ہو سکے اللہ عوانوں تک، تمام لوگوں تک، تمام ایجنسیوں تک، چیف منسٹر سندھ کو، پرائم منسٹر آف پاکستان کو، اور فوری طور پر نیب یہ درخواست دے گورنمنٹ کو کہ اس دونوں بندوں کا، ظفر اقبال کا اور صادق ڈینیل کا نام فوری طور پر ECL میں ڈالا جائے، اور ان کو بھاگنے سے مبینہ طور پہ معلوم ہوا ہے کہ وہ 2-4 دن سے کراچی میں نہیں، کبھی حیدرآباد ہوتا ہے، کبھی لاہور ہوتا ہے، کبھی پشاور بھاگ رہا ہے، اور یہ اس کا ایکشن لینا چاہیے، ماڈریٹر کو بھی، ہیمفری پیٹر کو بھی، یہ کیا آئے دن لوگوں پہ ان پہ FIR درج ہونا، کیا یہ مسیحت کے لیے ایک اچھا کام ہے؟ یہ کیا کرمنل لوگ ہیں سارے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا، اور وہ کورٹس کی آئے دن، اور صادق ڈینیل آج تک کورٹ آف کنٹیمپٹس کا مرتکب ہوا ہے، مگر اسے کسی نے نہیں پوچھا، نہ اس نے وہ رہائش گاہ خالی کی ہے، اور نہ اس نے وہ جو معاملات تھے اس کے سپرد، نہ اس نے وہ کلیئر کیے ہیں، اور نہ وہ یہ ماننے کو تیار ہے کہ وہ ڈائسس آف کراچی کا بشپ نہیں ہے، اور الیکشنوں میں بھی ایک رکاوٹ بن کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کورٹ میں ہے۔ تو میری آپ سب سے درخواست ہے، جو چرچ آف پاکستان سے، جو مسیحیوں سے، جو کلیسیائے پاکستان سے اور غریب پاکستانیوں سے محبت کرتے ہیں، پاکستان سے محبت کرتے ہیں، وہ اپنا کردار ضرور ادا کریں، اور ان ظالموں کو، ان فراڈیوں کو وہاں سے پکڑیں، اور ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور لبرٹی کارنر میں پرویز روشن آپ سے اجازت چاہتا ہے، اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجئے تاکہ میں آپ کو
اور مزید اچھی معلومات دے سکوں، آپ تک پہنچا سکوں کہ چرچ آف پاکستان میں کس طرح لٹیرے لوٹ رہے ہیں مسیحی املاک کو۔ خداوند آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔